बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी आज मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से हमें बात करनी है। क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, किस चीज़ के इम्कानात हैं, क्या खदशात हैं, सब पर आज होगी बात। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो उठ रहा है। इमरान खान क्या उसमें से माइनस होने वाले हैं, और अगर इमरान खान माइनस हो जाते हैं तो फिर तहरीक इंसाफ की हैसियत जो है वो क्या रह जाएगी। माइनस इमरान खान तहरीक इंसाफ को लीड करने की सलाहियत आखिर पार्टी में से और कौन है जो रखता है। क्या शाह महमूद कुरैशी को वो मकाम जो है वो दिया जा सकता है। बहुत अहम सवाल जो है वो उठ रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इस वक्त जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। यकीनन इतनी बड़ी पार्टी जब डिसमेंटल होती है या उसमें से लोग इस तरह से टूटकर बिखरते हैं तो दूसरी पार्टियों में जाने का सिलसिला एक शुरू होता है। नई पार्टी जो है वो अनाउंस होने का सिलसिला होता है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। जहांगीर तरीन साहब जो है वो पार्टी बना रहे हैं। सियासत में मजीद क्या होने जा रहा है, उस पार्टी में कितने लोग आकर जुड़ते हैं, कौन कौन से लोग जुड़ते हैं, और मजीद जो दीगर पार्टीज हैं उनमें कौन कौन से लोग जा रहे हैं, इस पर भी हम करेंगे आज बात। चौधरी सरवर के हवाले से भी अहम खबरें सामने आ रही हैं कि काफ लीग में वो भी बहुत सारे लोगों को लेने में इंटरेस्टेड हैं जो तहरीक इंसाफ के, क्योंकि चौधरी सरवर साहब की पहले भी एफिलिएशन है तहरीक इंसाफ के साथ, तो यकीनन बहुत सारे लोग जो हैं वो काफ लीग को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर हमने बात करनी है जी महंगाई के ऊपर, अवामी बात करनी है महंगाई के लिए। यकीनन ये इस वक्त इट्स हाई टाइम के हुकूमत को कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि हुकूमत ने अगर अब महंगाई के ऊपर कुछ ना किया तो एंटी इमरान एजेंडा जो है वो मेरा ख्याल में एक टाइम तक चलेगा। उसके बाद फिर हुकूमत को कोई परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी जिस पर के वो इलेक्शन जीतेंगे, और इलेक्शन होंगे कब, ये भी एक अहम सवाल है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है, ठीक खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आप बताइए, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। बुखारी साहब आप तो खैर यहाँ पर चले गए ट्रिप के ऊपर, आई होप एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर सियासी दर्जा हरारत जो है वो किसी तौर जो है वो कम होने में नहीं आ रहा। रोज़ के रोज़ नई नई खबरें जो हैं वो मिल रही हैं। तो हमने कहा कि ज़रा ओवरऑल आपसे जो है वो एक तज्जिया ले लेते हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से कि अब होने क्या जा रहा है। क्या देख रहे हैं बुखारी साहब, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है? बंदों के टूटने का सिलसिला तो मुसलसल जारी और सारी, और खान साहब ने तो कल कह भी दिया कि 2-3 हफ्ते ले लें, जितने तोड़ने एक दफ़ा तोड़ लें। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, अच्छा बात यह है कि मुल्क में जब आदमी होता है ना, तो वो चूंकि मिनट मिनट की खबरें उस तक पहुंचती रहती हैं, तो सूरत हाल और होती है। मुल्क से दूर बैठे हैं आप, जितने मर्जी अच्छे मुल्क में हो, अच्छी जगह पे हो, लेकिन मुल्क में अपीवल्स हैं, उससे आपको परेशानी लाहक रहती है। उसी तरह से मैं ट्रू भी ट्रू। और परेशान। देखिए, सूरत हाल में रेडिकल तब्दीली आई है। ये ठीक नहीं है। कल तक ऐसे दिखाई देता था, तीन आदमी जो है सियासी एतबार से, वो इमरान खान है। इमरान खान साहब जब पेडस्टल से बात करते थे, जहां से वो बोलते थे, तो आप सबको सामने कुछ नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि तकब्बर जो है वो अल्लाह की जात को कभी पसंद नहीं आया है, और उसी तकब्बर ने आज इस नहज पे पहुंचा दिया है कि पीटीआई के और इमरान खान दोनों के मुस्तकबिल के बारे में सवाल उठ रहे हैं। पार्टी का क्या होगा, ये तो मैं आपको चंद मिसालें देकर साबित कर सकता हूँ कि आपको याद है अच्छी तरह से, एक पीपल्स पार्टी में से पार्टी निकली थी, क्या बना उसका, उसकी फेट से कौन वाकिफ नहीं। फिर खून में से एक काफ लीग निकली थी, उसका मुस्तकबिल भी आपके गिनती के चंद एक हाथ की उंगलियों की पोरों पर गिनने। उसके बाद आपको मालूम है कई मरतबा फिर एमक्यूएम भी बनी थी, अभी हाल में भी बनी थी। उसका क्या, तो ये जो जिस जिन्स को हम फसली बटेरों के नाम से जानते हैं ना जी, जिस पार्टी उड़ के जिस पार्टी में ये जाएंगे, वहां से खैर की तवक्को रखना जो है वो मेरे से सियासी तजुर्बे के एतबार से मैं वसूख से कह सकता हूँ कि वो अवश्य नहीं रखना चाहिए। और यही कुछ आदमी साहब ने जिस रफ्तार से पार्टी को असर नौ करके 30 अक्टूबर जिस जलसे की लाहौर में तो पाक में बुनियाद की थी, लोगों को पैदा हो चली थी कि शायद ये इनकलाब की बुनियाद रखने के मुतराद। इमरान खान साहब जो है ये फसली बटेरों को जिन नामों से याद करते थे, इनके बारे में जो कुछ कहा करते थे वो भी सबको याद है। और यही इमरान खान साहब जो है, इसने इस रफ्तार से फसली बटेरों को यूं समझे कि एक तरह से उनके ऊपर बारिश हुई, और हुई कि मौसूफ को ये भी याद नहीं रहता था कि पटा पीटीआई का किसके गले में डालना है। कई और के गले में डाल के फिर दोबारा उसकी भी की गई। तो ये जब हो रहा था तो लोग जो सियासत को गंभीर तरीके से जानते और समझते हैं, उनका ख्याल ये था कि ये अच्छा शुगुन नहीं है, और ये इस पार्टी का भी वो वही होगा कि इस तरह की पार्टियों का। लेकिन जिस तरीके से ये जो इनको लेके आए, कुछ नहीं
کسی سیاسی جماعت کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے عمران خان صاحب کے ڈکلائن میں، عمران خان کا یہ ہونے میں، یہ سارا قصور ہوا کیا ہے، وہ یہ کہ وہ جو ان کو لے کے آئے تھے ان کو اور میر صادق اور غدار کہا، انہوں نے کہا مچ گڈ نوئنگ یو، اب ہم نیوٹرل ہو گئے۔ ان کا نیوٹرل ہونا تھا کہ عمران خان صاحب کے زوال کی داستان کا آغاز ہو گیا، جو کہ رفتار سے چل رہی ہے کہ کل رسول سے نہیں کہا جا سکتا کہ کل کیا نہیں ہوگا۔ تو بخاری صاحب یہ زوال کی جو داستان ہے یہ اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ فیصلہ ہو گیا خان صاحب کو مائنس کرنے کا، اب پی ٹی آئی مائنس عمران خان چلے گی، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی میں جو ہے وہ ڈویژنز ہوتی ہوئی ہم دیکھیں گے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ سرے سے ہی ختم ہو جائے؟ کیونکہ جو ہے وہ کل جہانگیر ترین صاحب کو بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ نے پریشر گروپ نہیں بنانا، آپ نے نئی پارٹی اناؤنس کرنی ہے، تو آپ اس کے ڈویژنز ہوتے ہوئے مطلب اس طرح سے نئی پارٹیز اناؤنس ہوتے ہوئے پھر لوگوں کو ضم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، پی ٹی آئی کو ختم ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور -1 کا فیصلہ کیا ہو گیا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود اب مائنس ہونے کے لیے تیار ہیں۔ میں ان کو میں آپ کو ان کی ایک حالیہ پریس کانفرنس کا حوالہ دیتا ہوں، اچھا جس پاکستان کے درد میں ڈوبتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اگر میرے مائنس ہونے سے پاکستان کا بھلا ہوتا ہے تو میں مائنس ہوں۔ یہ دباؤ کے تحت سٹیٹمنٹ تھا، اس سے پہلے کبھی انہوں نے اس طرح کی بات نہیں کی، اور اس کی وہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ان کے جو یعنی فیسیلیٹیٹرز تھے وہ ہیں، اور جو باقیات تھی ان کی ان کا بھی کیا جا رہا ہے، جس نے خان صاحب کو زیادہ پریشان ہوا ہے۔ تفصیل سے اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ جو ان کے سوشل میڈیا ہینڈلر تھے جنہوں نے ایسی ایسی کمپینز چلائی ہیں جن کا تھوڑی دیر بھی کریں گے، بات کروں گا میں، لیکن ان کے اوپر بھی چونکہ اب قانون کی گرفت جو ہے وہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے، پارٹی کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، پارٹی کے اندر مختلف آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو حال میں خان صاحب کے مائنس ہونا اب ان کی چوائس نہیں ہے۔ نہیں، یہ کون سا والا مائنس ہوں گے بخاری صاحب؟ یہ باہر جا سکتے ہیں کیونکہ اس حوالے سے بھی بڑی جو ہے افواہیں اڑ رہی تھی، خان صاحب نے کہا کہ نہیں میں تو کہیں نہیں جانے والا، یہ نااہل ہو کے مائنس ہوں گے، یہ جیل جا کے مائنس ہوں گے، کیا نظر کیا آ رہا ہے آپ کو؟ کیا نظر آ رہا ہے کیا ہونے والا ہے؟ دو تین چیزیں جو ہے وہ ممکن ہے، یعنی جس کے امکان ہے۔ ایک تو یہ کہ بہت دیر پہلے اگر آپ کو یاد ہو میں نے اور آپ نے 2 پروگرام بھی کیے تھے اس کے اوپر، پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے تاکہ نواز شریف صاحب واپس آئیں اور ان کو بھی برابر، یہ لیول پلینگ فیلڈ کی جو اصطلاح تھی یہ اس لیے ہی تھی کہ جس طریقے سے ان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا اور جس طریقے کو عمر بھر کے لیے نااہل کر دیا گیا تھا، جس کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں تھی، آئین میں نہیں ہے، یہ نااہلی ہوتی ہے ایک ٹرم کے لیے، بہت چلائے لوگ اس وقت، لیکن ثاقب نثار صاحب چونکہ دنیا کسی اور میں بستے اور رہتے تھے اس لیے انہوں نے ایک نہیں سنی۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ علی کرد صاحب جو ہے بہت بڑے سیزنڈ اور ویٹرن جورسٹ ہیں، انہوں نے کہا تھا چاہتا ہوں اس جج کی شکل جس نے یہ فیصلہ لکھا ہے کہ پرے کی گئی تھی پاناما کی کہ جن کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں اور انہوں نے اپنے وہ بنائے ہیں، اور سزا ایک اقامہ کے اوپر جو کہ اوریجنل پٹیشن میں جس کی پرے ہی نہیں کی گئی تھی۔ یہ یاد رکھیں کہ جس چیز کا آپ مطالبہ نہیں کر رہے ہیں جج سے اپنی پٹیشن میں، تو اس کے اوپر آپ کو ایوارڈ کیسے ہو سکتا ہے ایک ایسا مطالبہ جو آپ نے ہیونگ سیڈ۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے مائنس ہونے کے 2 راستے ہیں، وہ چاہتے ہیں اور ان کی اس خواہش کو مکمل نہ ہونے دینے کی خاطر ان کا نام جو ہے وہ ہم سن رہے ہیں کہ وہ یعنی ECL میں ڈال دیا گیا ہے، لہٰذا ان کے ملک سے باہر جانے کی خواہش کو تو ابھی فی الحال آپ سوچنا بھی چھوڑ، وہ تو میرے خیال سے نہیں ہونے والی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بھی نااہل ہو جائے اور وہ بھی آرام سے 4-5 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب تھوڑا سا آرام کر لیں، پارٹی کو تو جو ان کے فرار کی باتیں یعنی کہ ان کے ملک سے باہر چلے جانے کی باتیں ہیں وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کو یقین ہے کہ کوئی ان کو اس طرح سے جانے نہیں دے گا۔ کیوں نہیں جانے؟ کیونکہ ان کے اوپر 3 بہت ہی خوفناک کے کیس آپ کو معلوم ہے، فارن فنڈنگ کیس ہے، تو جو بیٹی ہے ان کی ان کا کیس ہے، آج تک وہ عدالتوں میں اس طرح سے پیش اس لیے نہیں ہوئے کہ جرم عائد ہو جاتی ہے پھر ان کی گرفتاری ہے اور پھر ان کی جان بچنا، یعنی جان سے مراد ہے سزا کے بغیر ان کی جان نہیں چھوٹی۔ اب دوسری طرف ہم دیکھیں کہ جو ان کے مخالفین تھے، خاص طور سے جہانگیر ترین صاحب
ہم کو بھی نظر آ رہا ہے وہ ہمارے اچھا پچھلے بخاری صاحب، اس کی ہم بات کرتے ہیں ابھی کہ مخالفین جو ہیں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اب پی ٹی آئی کی اگر بات کی جائے اور خان صاحب کو مائنس کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے تو پھر سیکنڈ ٹو خان صاحب جو ہیں وہ کون ہو سکتے ہیں؟ وہ شاہ محمود قریشی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ابھی تک تو پارٹی نہیں چھوڑ رہے، اور جب وہ ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے دی تھی، جب وہ ایک طرف سے چھوٹے تھے اور پھر دوسرے مقدمے میں دھر لیے گئے تھے، تو تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں ہوں پارٹی کے ساتھ اور انشاءاللہ پارٹی کے ساتھ ہی رہوں گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ ڈٹے رہتے ہیں یا پھر ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو جاتی ہے اندر، تو کوئی عمران خان کے سیکنڈ نمبر پہ اگر کسی کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، یا پارٹی کو اگر لیڈ کریں گے تو اب شاہ محمود قریشی صاحب کا کوئی چانس ہے لیڈ کرنے کا؟ تھوڑا سا آپ کو میں لے جاؤں گا. اگر آپ کو یاد ہو، جب پارٹی نے الیکشن جیتا تھا تو اس وقت پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے 4-5 دھڑے سامنے آئے تھے. ان میں ایک صاحب خود تھے، دوسرے اس وقت پی ٹی آئی میں شامل تھے، تیسرے جو ہے فواد چودھری صاحب بھی اس کے امیدوار تھے اگر آپ کو یاد ہو، اور علیم خان کا، اور ان کو جہانگیر ترین کی سپورٹ بھی حاصل تھی. تو اس وقت تھے when all was well in the state of Denmark. جب پارٹی کوئی بخیا گیری نہیں ہوئی تھی، کوئی زوال نہیں آیا تھا. خان صاحب مضبوط ترین اور یعنی اسٹرانگسٹ وائس پاکستان کی سیاست میں اس وقت بھی وہ ڈسپیوٹڈ تھے. اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو الیکشن لڑوا کے چیف منسٹر کوشش کی، وہ بھی نہیں چلی ہے. تو جی میں عرض کروں، اب آپ جہانگیر ترین صاحب پارٹی بنا رہے ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ وہ سارے لوگ جو اپنے جہاز بھر بھر کے انہوں نے شامل کروائے تھے، اگر آپ کو تو اگر ان کے ساتھ جا ملتے ہیں تو پھر تو بھائی شاہ محمود قریشی کا پارٹی چلانے اور خود چیف منسٹر بننے کا یا پرائم منسٹر بننے کا کام ادھورا رہ جائے گا. دوسری کا نام ہے ٹھیک ہے، گاٹ یور پوائنٹ بخاری صاحب. بالکل اب مجھے نا آپ کا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا ہے کہ رہتا ہے جس کو لیڈ کیا جائے. اگر عمران خان کو مائنس کیا جاتا ہے، شاہ محمود قریشی آ بھی جاتے ہیں، تو یقیناً جو دیگر پارٹیز بن رہی ہیں اور لوگ وہاں کا رخ کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کی طرف جو ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کس بڑی تعداد میں چھوڑ رہے ہیں، تو وہاں پر کیا رہ جائے گا لیڈ کرنے کے لیے، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، مزید اس پر بات کریں گے، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت ملک میں سیاسی جوڑ توڑ کا جو سلسلہ ہے وہ بڑے زور و شور کے ساتھ جاری ہے. یقیناً جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ تحریک انصاف سے جتنی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ تو ساتھ ساتھ سیاست چھوڑنے کا اعلان بھی کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں نے صرف پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا، اور یقیناً وہ کسی نئی پارٹی کے مخین بننے کی تیاری بھی کر رہے ہوں گے. کچھ لوگوں کے پاس آفرز ہوں گے، اور شاید کچھ لوگوں کو کوئی پارٹی جو ہے وہ رکھنے کے لیے تیار نہ ہو. ایک کڑا دور جو ہے وہ پی ٹی آئی کا گزرا ہے، یقیناً اس میں سے بہت سارے لوگ کھل کر تنقید کرتے رہے ہیں، کھل کر ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. کیا ہونے جا رہا ہے، کیا پاسبلٹیز ہیں، ان کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. بخاری صاحب، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جوڑ توڑ کا سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت عروج پر ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو، پی ٹی آئی کے جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کر جا رہے ہیں، کن پارٹیوں کے مخین اب بننے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی کی طرف رجحان ہوگا زیادہ، نون لیگ کیا لینے کو تیار ہوگی ان لوگوں کو، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ جو نئی پارٹیز اب بنیں گی، جس طرح جہانگیر ترین ایک پارٹی جو ہے وہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، وہاں پر زیادہ تر لوگوں کا رجحان ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، یقینی طور پہ سیاستدانوں کا ایک جمعہ بازار پھر لگنے کو تیار ہے. بلکہ یوں کرنا چاہیے کہ سیاستدانوں کی ایک منڈی لگے گی جس میں خرید و فروخت کا کام تو میں بہت ہیوی ہو جائے گا اصطلاح اگر استعمال کروں، لیکن جوڑ کا نام دے دیتے ہیں اس کو، اس کے ساتھ بہت کچھ ہونے والا ہے. تحریک انصاف سے نکلنے والے لوگوں کی دو باتیں خاص طور سے نوٹ کرنے کی ہیں. ایک تو یہ کہ میجورٹی نے یہ کہا ہے کہ ہم نہ صرف پارٹی چھوڑ رہے ہیں بلکہ سیاست بھی چھوڑ رہے ہیں. صحیح. تو وہ جو ایک تاثر دینے کی خان صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ دباؤ میں لا کے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے، جوڑ توڑ کیا جا رہا ہے، اس سے کی بات کا آپ اعتبار کریں تو یہ تاثر پھر قائم نہیں ہوتا کہ ان کو خریدا جا رہا ہے یا وہ اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ان کا مستقبل بنے گا کیا. جو تحریک انصاف چھوڑ کے جانے والے ہیں اور جس رفتار سے چھوڑ رہے ہیں، یہ سپیڈ تو بڑی خوفناک ہے. یوں لگتا ہے کہ بائی دا ٹائم الیکشن کا اناؤنس ہوگا، کوئی رہے گا بھی ان کے پاس ٹکٹ ہولڈر یا نہیں رہے گا، یہ اندیشے جو ہیں اس کا اظہار کیا جا رہا ہے. 2-3-4 جگہ سے ان کو اشارے مل رہے ہیں کہ وہ ان کو لینے کے لیے تیار ہیں. مثال کے طور پہ سعید غنی صاحب جو پیپلز پارٹی کے ہیں، انہوں نے تو واضح طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے پی ٹی آئی کے منحرف کہہ لیجیے ان کو یا چھوڑنے والے لوگ جو ہیں
ان کو اپنی پارٹی میں شمولیت کی دعوت دے دی ہے انہوں نے اچھا باقاعدہ. اس طریقے سے تحریک جماعت اسلامی کے جو سراج الحق صاحب ہیں انہوں نے بھی باقاعدہ ان کو پبلک آفر کر دی ہے کہ جناب آپ ہمارے سے رابطہ کریں, ہم آپ کو اپنی پارٹی میں لے لیں گے. یہی کچھ جو ہے چودھری سرور صاحب نے کیا ہے, انہوں نے بھی ایک طرح سے تحریک شروع کر دی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں زیادہ سے زیادہ وہ قاف لیگ میں شامل ہو جائیں. تو یعنی دو باتیں میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ سمجھ لینا کہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے ان کا سیاسی کیریئر ختم ہو جائے گا, ایسا تو نہیں ہو رہا, بلکہ وہ کسی نہ کسی پارٹی میں جا کے بس جائیں گے. یہی ہوتا ہے کہ جب فصلی بٹیرے اٹھتے ہیں کہیں سے بھی تو اپنے گھونسلے تلاش کر لیتے ہیں. تو ایک تو یہ عمل جو ہے یہ آنے والے چند دنوں میں بہت زیادہ عروج پہ پہنچے گا اور بہت اس میں برکرفتاری کے ساتھ کام شروع ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھنا یہ ہے کہ جو نئی پارٹی بنا رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب, اس کا مستقبل کیا ہوتا ہے. کیا یہ مبنی ہوگی صرف انہی سیاستدانوں پر جو پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں, یا اس میں صرف وہی لوگ شامل ہوں گے جو جہانگیر ترین صاحب نے اپنے کرٹسی ہز ہوائی جہاز اینڈ ہمسیلف اینڈ ہز اے ٹی ایم اس کے طور پر انہوں نے جمع کرائے تھے, یا کچھ نئے لوگ جو ہے وہ بھی ان کی پارٹی میں شامل ہوں گے. جہاں تک پہلے بھی ہم نے تذکرہ کیا کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب یا پرویز خٹک صاحب کی پارٹی چلانے کا جو معاملہ ہے وہ کافی یعنی اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. شاہ قریشی صاحب کی پذیرائی نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر. یہ بات کوئی آج نئی ہم نہیں کر رہے ہیں, ہمیشہ سے یہ بات رہی. وہ ایک لون وائس تھے, لون وائس ہیں اور لون وائس ہی رہے. دوسری بات یہ کہ ابھی تک ان کو خان صاحب کا اعتماد اس لیے حاصل ہے کہ وہ جو چند لوگ جو جانے بوجھے جاتے ہیں یا جن کا قدقات ہے سیاسی طور پہ, ان کی بڑی محدود تعداد اب رہ گئی ہے پارٹی میں, اس لیے ان کی امپورٹنس خان صاحب کے لیے ضرور بڑھ گئی ہے. لیکن پارٹی کے کارڈرز میں, پارٹی کے ورکرز میں, پارٹی کے جو دیگر لیڈر ہیں ان کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے کہ نہیں, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پاکستان کی سیاست کیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے اس کا بھی فیصلہ اگلے چند دنوں میں ہوگا. کیا ان کی طرف بڑھ رہے ہیں, کیا الیکشن جو ہے وہ اپنی مقررہ تاریخ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کیا پی ڈی ایم کی حکومت جو اتحادی حکومت ہے وہ الیکشن کرانے سنجیدہ ہے. اچھا سارے سوال بخاری صاحب بالکل یہ تو ہم جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ممکنہ طور پر پی ٹی آئی کے زیادہ لوگوں کا رجحان ہو سکتا ہے جہانگیر ترین کی پارٹی کی طرف. جہانگیر ترین کے بہت سارے کنیکشنز, روابط, بہت سارے لوگوں کو وہ خود لے کر کے آئے تھے پارٹی کے اندر, تو یہ ہو سکتا ہے. مجھے یہ بتائے گا کہ جہانگیر ترین کی پارٹی اگر بہت اہم لوگوں کے ساتھ نہ کہیں تو بہت اگر وسیع تعداد لوگوں کی اس میں شامل ہو جاتی ہے, پی ٹی آئی کے جو پہلے پی ٹی آئی کا حصہ تھے, تو وہ باقی پارٹیز کے لیے الیکشنز میں کس قدر بڑا خطرہ ہو سکتی ہے, یا پھر کتنا ڈینٹ جو ہے وہ باقی پارٹیز کو الیکشن میں وہ پارٹی ڈال سکتی ہے؟ دیکھیے یہ تحریک انصاف کے جو توڑ پھوڑ ہے اس کے بعد سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ آسان نہیں ہے. یہ کر لینا کہ پنجاب میں پھر نون لیگ اسی طرح سے میجورٹی حاصل کر لے گی, یہ میرے خیال سے بہت بڑی غلطی ہوگی, کیونکہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. اب آپ اس کے اوپر الزام ڈال سکتے ہیں کہ جی پارٹی کی قیادت نے یہاں پر اس کے لیے کیمپین نہیں کی, یہ سارے جواز ہیں. لیکن فیکٹ ریمینز کے جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے وہ سارے 20 جولائی والے تھے, یا اس کے بعد میں وہ سارے پی ٹی آئی جیت گئی. خان صاحب خود 7 جگہ سے کھڑے ہوئے, 8 سے ہوئے تھے, ایک جگہ سے ہار گئے, 7 جگہ سے جیت گئے. تو نون لیگ کے لیے چیلنجز پہلے سے بہت زیادہ ہیں. اس کی جو خاص طور سے جو نواز شریف صاحب ہیں وہ پچھلے 3.5 سال سے 3 سال اور 3 سال پلس سے یہاں سے غائب ہیں. غائب بھی میں کہوں گا اس لیے کہ وہ منظرنامے پر نہیں ہے. اور یہ بات اب سارے پارٹی کارڈر میں بھی کہی جا رہی ہے کہ اگر وہ واپس آ جاتے ہیں, جیسا کہ اب امید پیدا ہو چلی ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا, تو بلکہ نکل آیا ہے ایک طرح سے راستہ, جیسا کہ ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو. تو یہ سامنے رکھتے ہوئے میں وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگلے چند دن جو ہیں وہ انتہائی اہم ہونے جا رہے ہیں. کس کے ساتھ جا ملے گا, کس کا کیا مستقبل ہوگا, اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے, لیکن دیر نہیں لگے گی. ایک بات میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت کیا کر رہی ہے, اس کی کیا سوچ ہے, وہ کیا کرنا چاہتی ہے, اس کے اوپر گیس ورک تو بہت ہے, لیکن ایک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے پاکستان کی سیاست کے جوڑ توڑ میں, کیا وہ ابھی بھی عملی طور پر موجود ہے یا نہیں ہے.
یہ سارے سوال جو ہیں ان کے جواب جو ہے اگلے چند دنوں میں مل جائیں گے. اچھا، اگلے چند دنوں میں مل جائیں گے. اچھا، ایک اور بڑا نام سامنے آ رہا ہے بقائی صاحب، چودھری سرور صاحب تحریک انصاف کا وہ بالکل حصہ رہے ہیں، بڑے اہم جو ہیں وہ وہاں پر رہنما مانے جاتے تھے. اب وہ چونکہ کاف لیگ میں شامل ہو چکے ہیں، چودھری پرویز الہی کی جگہ پر ہیں، تو یقیناً وہ اپنی پارٹی کے لیے بہت سارے لوگوں کو رکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ بھی بہت سارے لوگوں کو جو ہیں وہ رکھنا چاہ رہے ہیں اور وہاں پر بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ چودھری سرور صاحب اس وقت کاف لیگ کے جو ہے اہم ایک لیڈر ہیں، لیکن جس طرح ہم نے دیکھا کہ چودھری وجاہت جو ہیں وہ واپس آ گئے ہیں، ان کے بیٹے بھی واپس آ گئے ہیں، بھائی ہو گئی ہے. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جس طریقے سے اب پی ٹی آئی اکھاڑ پچھاڑ کا شکار ہے، پرویز الہی ایک دن فیصلہ نہ کر لے، پتہ چلے کہ جناب وہ پہنچ گئے ہیں اور بھائی سے مانگ لی اور حالات بھی ٹھیک ہو گئے ہیں، تو پھر منظرنامہ بالکل مختلف ہوگا. پھر چودھری سرور صاحب اور پرویز الہی صاحب کی کیا ایکویشن بنے گی، اس کے اوپر بھی سوال ہے. لیکن اس وقت ابھی تک اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب نے مکمل اختیار دیا ہوا ہے چودھری سرور کو کہ وہ پارٹی کی تنظیم نو کے لیے، الیکشن تیاری کے لیے کا اختیار استعمال کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. یہ منظرنامہ اب جلدی واضح ہونے والا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طے یہ ہونا باقی ہے کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں. جو ہی بالکل اس پہ ہمیں بات کرنی ہے کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں، اور الیکشن ہے تو اس کے لیے تیاری کیا کرنے کی ضرورت ہے. اینٹی عمران ایجنڈے کے اوپر اگر پی ڈی ایم الیکشن لڑنے جا رہی ہے تو پھر پی ڈی ایم کو جو ہے وہ ووٹ ملنے کی کتنی امید رکھنی چاہیے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. آج کل جو ایک بڑا سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ بھی ہے کہ انتخابات اب کب ہونے والے ہیں. بہت سی آوازیں اس طرح سے بھی اٹھ رہی تھیں کہ اگر ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں، جو کہ الیکشن کمیشن بھی بارہا کہہ چکا ہے کہ وسائل موجود نہیں ہیں، ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں. پھر کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ نہیں، اب جو ہے وہ الیکشن کرا دیے جائیں گے، الیکشن ہو جائیں گے. تو یہ ایک بڑا سوال ہے کہ الیکشن کیا اسی سال ہونے جا رہے ہیں. بقائی صاحب، سب سے پہلے تو میں یہی سوال آپ سے کروں گی کہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ 2023 میں ہی ہوں گے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ڈیلے ہو کر 2024 میں چلے جائیں گے؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے الیکشن کے بارے میں دو تین چیزیں جو ہیں وہ جب تک سامنے نہیں آتی ہیں، اس کے اوپر ویزیبلٹی نہیں آتی ہے، تو مشکل ہوگا یہ فیصلہ کرنا. پہلی بات تو یہ کہ الیکشن کمیشن نے ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے جو اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے ہے. اس کے اوپر ہیئرنگز جو ہے وہ چل رہی ہے. حتمی فیصلہ تو نہیں ہوا ہے. پہلے تو خیال ایسا تھا کہ شاید سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی ضد پکڑے گی. چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ تلے ہوئے تھے کہ الیکشن 14 مئی کی اتنی تکرار ہم نے سنی کہ لوگوں کو زبانی حفظ ہو گیا تھا کہ 14 مئی کو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اس کے باوجود کہ 14 مئی گزر گئی، پھر بھی 14 مئی کی گردان ہم نے بہت سنی. تو ایک تو یہ کہ ابھی یہ جو ہیئرنگ ڈیفر ہوئی ہیں، اس کے بعد جب انہوں نے کہا ہے کہ جو اٹارنی جنرل ہے وہ حکومت سے ہدایت لے کے ہمیں بتائیں الیکشن کمیشن کی پٹیشن کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، وہ بڑی حد تک یہ ڈٹرمن کر دے گا کہ الیکشن کب ہونے ہیں. اور دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت خود کیا چاہتی ہے. کیا وہ 8 اکتوبر کی ڈیٹ کو رسپیکٹ کرے گی جو کہ الیکشن کے ڈیو ڈیٹ ہے، یا وہ اس کو اس سے آگے لے جانا چاہیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے بخاری صاحب، کیا سوٹ کرتا ہے ان کو؟ دیکھیے ان کو تو سوٹ کرے گا جتنی زیادہ تاخیر ہو سکے الیکشن میں، اس لیے کہ مہنگائی جو ہے وہ بھی قابو میں نہیں، معیشت کے حالات برے ہیں، آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہو رہا ہے. یہ سارے وہ فیکٹر ہیں جو حکومت کے اوپر بڑی سیریس ایسپرشن کاسٹ کرتے ہیں، یعنی حکومت کی نیک نامی کا باعث نہیں ہے. جو ہم نے اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں سنا تھا اور لوگوں کو یقین بھی تھا کہ وہ آئیں گے تو یقینی طور پہ کچھ نہ کچھ ہوگا. ایک دو اقدامات ہم نے ایسے دیکھے کہ شاید امید پیدا ہو گئی تھی کہ کچھ ہو جائے. مثال کے طور پہ ایک دم 12 روپے پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی. اسی طرح ڈالر ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا 7 روپے ایک دن 8 روپے ایک دفعہ وہ نیچے گیا، لیکن وہ پھر وہی اسی طریقے سے اس کی اڑان ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ اس وقت ڈالر جو ہے وہ 305 سے اوپر پہنچا ہوا ہے. تو یہ اگر پرفارمنس بہتر نہیں ہوگی تو خود بھی ادراک ہوگا میرے خیال سے پی ڈی ایم کی حکومت اور اتحاد کو کہ الیکشن کے ہاتھ سے نکل جائے گا اگر مہنگائی کی صورتحال رہتی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے پاس چوائسز کیا ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں. کیا الٹیمیٹلی اسحاق ڈار صاحب کی وہ جو خواہش تھی جس کا اظہار بھی انہوں نے کیا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کو کہیں گے جناب آپ جہنم میں جائیں، بڑی مہربانی آپ کی، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا خود ہی مینج کر لیں گے. یہ پہلے بھی ایک دفعہ ہوا تھا، ہم نے اس کا کئی دفعہ تذکرہ بھی کیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو
عزیز صاحب نے 2007 یا غالباً 2008 میں کہا تھا، 2007 موسٹ پروبیبلی آئی ایم ایف کو کہا تھا یہ پڑے آپ کے پیسے اٹھائیں یہاں سے مڑ کے خبردار اس طرح نہ دیکھنا. نہیں تو یہ بخاری تاریخ صاحب میں اگر ہوا. آئی ایم ایف کو اگر ہم سیدھا سیدھا جواب دے دیتے تو پھر ہم کن چیزوں پر تکیہ کریں گے؟ کیا ہے کچھ پلانز، کوئی حکمت عملی ہے حکومت کے پاس؟ جی بالکل بالکل صحیح سوال ہے آپ کا اور بہت اہم سوال ہے. میں جہاں اس وقت بیٹھا ہوں یہاں پر کے حوالے سے بہت گفتگو ہو رہی ہے. حکومت اور دونوں حکومتوں کے بیچ، چین اور پاکستان کی حکومتوں کے بیچ مذاکرات جاری ہیں. نئے لون کی بات ہو رہی ہے، $6 بلین کی انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. قرضہ آلریڈی رول اوور کر دیا 2 سال کے لیے انہوں نے. 1,70,70,000,000 پہلے دیے تھے انہوں نے. تو یہ ساری اس قسم کا ریلیف جو ہے وہ اگر ایک حکومت کی طرف سے مل جاتا ہے اور باقی ہمارے دوست جو ہیں سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، وہ بھی چپ ان کراتے ہیں تو پھر ہمیں وہ محتاجی ختم ہو جائے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی یہاں، ایوری تھنگ ول بی گولڈ، نو. لیکن وہ جو ایک پریشر ہے کہ آئی ایم ایف نے کنڈیشنلٹیز اتنی سخت کر دی ہیں کہ حکومت چاہے بھی تو عوام کو ریلیف نہیں دے سکتی. یعنی میں آپ کو ایمانداری سے نہیں کہہ رہا بخاری ہوں کہ صاحب وہ تو دینا پڑے گا نا. دیکھیں اگر الیکشن سے پہلے ریلیف نہ دیا تو پھر مجھے بتائیں کہ پی ڈی ایم پھر کیا امید رکھے الیکشن سے؟ کس طرح سے ان کو ووٹ ملے گا؟ وہ تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا الیکشن سے پہلے. دیکھیے میں نے اسی لیے آپ سے کہا کہ اگر تو وہ اس جتنا وقت ان کے پاس ہے اس وقت میں یہ ہدف حاصل کر لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ ان کی کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی وجہ سے، چاہے وہ معاشی ایمرجنسی ہے، چاہے وہ کسی بھی ایک جواز کے اوپر جتنی ڈیلے کر سکتے ہیں الیکشن کی وہ کریں گے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے میرے خیال سے. اس کے بعد جو کچھ اب تک ہو گیا ہے خاص طور سے پی ٹی آئی کے حوالے سے، اس کے بعد کے پاس اخلاقی جواز نہیں ہے الیکشن کو مزید تاخیر کرنے کا. صحیح. تو بخاری صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ کیا اب اینٹی عمران ایجنڈا جو کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف مریم بی بی کی اگر ہم تقاریر سنیں تو بہت بڑا حصہ ان کا جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بیشنگ کے اندر گزرتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی اب جو ہے وہ تھوڑا بدلنے کی ضرورت ہے؟ اب وقت کی ضرورت اینٹی عمران جو بیانیہ ہے وہ نہیں ہے، بلکہ میرے خیال میں عوام کو ریلیف دینے کا ایک بیانیہ اور ساتھ ساتھ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ بھی چیزیں جو ہیں وہ نظر آنی چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر بھی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ دیکھیے سیاست میں دوسروں کے تجربے سے سیکھنا جو ہے یہی سب سے بڑی دانشمندی ہے. جو عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی، مقبولیت، قبولیت، ساری چیزیں آپ کے سامنے جو دعوے کیے جاتے تھے، لیکن چونکہ پرفارمنس نہیں تھی اس لیے آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا کیا حال ہوا ہے. میں آپ کو بالکل ایمانداری سے یہ کہتا ہوں کہ اب ان کو اینٹی عمران خان ایجنڈے پر اس طرح سے وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح سے عمران خان صاحب نے کیا تھا. یہ سارے چور، سارے ڈاکو ہیں، میں جیلیں بھر دوں گا، میں یہ سوائے اس کے انہوں نے کوئی ایک ڈھنگ کا کر کے نہیں دیا، نہ کانسٹیٹوئنسی کا نہ اپنی پارٹی کی تنظیم نو کا. اگر یہی ڈھنڈورا پیٹنا ہے، مریم نواز صاحبہ بھی اب صرف بیانیے بناتی رہیں گی، پارٹی کام نہیں کرے گی، اور حکومت وہ جتنا مرضی کہہ لیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے لیکن سب کو پتا ہے کہ سب سے بڑا شیئر جو ہے وہ نون لیگ کے پاس ہے. اگر اب بھی وہ پرفارم نہ کر پائے تو ان کی فیٹ جو ہے وہ الیکشن میں کیا ہونے جا رہی ہے، دس کین بی اینی باڈی. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ سب سے بڑا فیٹ نون لیگ کے پاس ہے، یہ آپ نے بات کی ہے. اگلے الیکشنز میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت مسائل عوام کو درپیش ہیں اس کا خمیازہ سب سے زیادہ کس کو بھگتنا پڑے گا؟ یقیناً جس کے پاس بڑا فیٹ ہے اور جس کے وزیر اعظم صاحب موجود ہیں، میاں شہباز شریف صاحب نون لیگ کے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پھر جو ہے وہ نقصان بھی وہیں پر زیادہ ہو سکتا ہے اگر پرفارمنس نہیں دکھی عوام کو الیکشنز تک؟ تو آپ نے یہ بہت محتاط سٹیٹمنٹ دیا ہے، میں ذرا اس کو کھل کے کہہ دیتا ہوں. ایک بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے اسی طریقے سے اینٹی عمران بیشنگ کرتے رہنا ہے، انہوں نے اسی طریقے سے بیانیے بناتے رہنا ہے اور کام کچھ نہیں کرنا ہے، کو ریلیف اگر نہیں ملے گا تو الیکشن نون لیگ کے ہاتھوں سے کیسے نکلے گا؟ یہ بھی اپنی جگہ ایک تاریخ ہوگی. میں ایک امید مجھے صرف ہے، وہ یہ اگر عمران خان صاحب واپس آ جاتے ہیں جیسے اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے کیونکہ اپیل کا حق انہیں مل گیا ہے، تو یقینی طور پہ ان کے آنے سے بہت فرق پڑے گا. ہی از ایکسیلنٹ کمپینر. وہ اگر ایکسیلنٹ کمپینر نہیں ہوتے تو 3 دفعہ پرائم منسٹر نہیں بنتے. حالات کو پرکھنے کا، اس سے پرکھ کے اس سے سیکھنے کا، اس کو مینج کرنے کا ڈھنگ انہیں آتا ہے. یہ بات ان کے دشمن بھی مانتے ہیں، چاہے اسے آپ توڑ کہہ لیجئے، چاہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملنا کہہ لیجئے. جو
ہیں وہ ہی از اے ہارڈ کمپینر. اور عمران خان صاحب کی کوشش بھی یہی تھی کہ دو کام ہوں, ایک نواز شریف کے واپس آنے سے پہلے الیکشن ہو جائے, اور دوسرا کسی کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی یہ ساری چیزیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ خواہشات کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے, لیکن اگر وہ کہتے ہیں نا if وہ دعائیں مانگنے والے اگر فقیروں کی باتیں سنی جاتی تو وہ سارے کے سارے بادشاہ ہو جاتے. تو یہ بات لگا لینا بغیر کسی پرفارمنس کے, ٹھیک. یہ اچھا عمران بخاری خان صاحب, صاحب اب اس پر ہی ضمنی سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. آپ نے کہا کہ میں کھل کے بیان کرتا ہوں کہ نقصان ہوگا ان کو, اور اگر پھر نون لیگ کو نقصان ہوتا ہے تو پھر فائدہ کس کا ہوگا اس ساری صورتحال میں؟ کون سی پارٹی آپ کو لگتا ہے؟ ایک پوری صورتحال میں ایک سائلنٹ پارٹنر ہے اچھا, جس کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اور اس کا سربراہ ہے آصف علی زرداری. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ انہوں نے کب کب کیا کیا وہ سیاسی تماشے دکھائے ہوئے ہیں, چاہے وہ باپ کی کہ نئی حکومت بنانا ہو, چاہے وہ کسی سینٹ بنانا ہو, بہت ساری باتیں ہیں. تو اسی لیے یہ ایک سلوگن بنا کہ ایک زرداری سب پہ بھاری. ہی از این ایکسیلنٹ پلیئر, میں یہ کہوں گا. اور مجھے میں بالکل محتاط طریقے سے بات کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر نون لیگ کی لیڈرشپ نے ہوش کے ناخن نہ لیے, اگر پی ایم کی حکومت نے پرفارمنس نہ دکھائی, غریبوں کو ریلیف نہ ملا, تو اگر کوئی گینر ہوگا اس پوری گیم میں تو اس کا نام ہے آصف علی زرداری اینڈ پیپلز پارٹی. بلاول بھٹو زرداری. بھٹو اس کو تو کہتے ہیں کہ یہ اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ بلاول. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بخاری کے لیے, بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت فی الحال ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.